मेरी उम्र 13 बरस थी जब मैं अपने वालिदैन से बिछड़ी। सिर्फ वालिदैन से ही नहीं, ताया, ताई, उनके बच्चों और बहुत प्यार करने वाली दादी से भी। बस एक जरा जमीन हिली और सभी मुझसे ओझल हो गए, या मैं कहीं गुम हो गई। ये इन दिनों का जिक्र है जब हम सब इकट्ठे रहा करते थे। हमारा भरा पूरा कुंबा था जिसकी सरपरस्त हमारी दादी जान की शफीक जात थी। ताई मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी मगर सबकी लाडली थी। और शामिर मेरा बचपन का साथी था। वो मेरे ताया का बेटा था जिसके साथ मेरी शादी के मंसूबे बन चुके थे। लेकिन हमें बड़ों के इरादों से कोई गर्ज न थी। उनके इरादों से हम बेनियाज बचपन के साथी, मैं, आमना, शामिर और फरीहा, सब इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। दादी जान का घर बहुत कुशादा और वसी था, जो उन्हीं के नाम से दादी की हवेली कहलाता था। रिश्तेदार जब हमारे घर आने का इरादा करते तो यही कहते कि दादी की हवेली जाना है। हालांकि वो सिर्फ हमारी दादी थी, लेकिन दादी की हवेली की निस्बत से वो पूरे खानदान की दादी कहलाई जाती थी। हमारी दादी तो बेमिसाल थी। उन्होंने जिस कदर प्यार हमसे किया उसकी फी ज़माना मिसाल नहीं मिलती। जब मैं 12 बरस के बाद वतन लौट रही थी तो हवाई जहाज़ में बैठी यही सोचे जा रही थी कि दादी जिंदा भी होंगी या नहीं, मैं उन्हें देख पाऊंगी कि नहीं, वो हवेली में मुझे दिखाई देंगी या नहीं, ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। क्या बताऊं कि अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है और अपनों से मिलने की चाह किस कदर तड़पाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है ये तड़प सिर्फ वही जानते हैं जो अपनों से बिछड़ जाने का दुख झेलते हैं। एयरपोर्ट पर जब मैं उतरी तो आसिफ से कहा कि अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, इस्लामाबाद भी वापसी पर घूम लेना। गाड़ी हायर करो और पिंडी उस जगह चलो जहाँ हमारी दादी की हवेली है। आसिफ ने मेरे जज्बात समझते हुए कहा, जानता हूँ मैं, तुम्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी है। मैं तुम्हें वहाँ लिए चलता हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हें देखकर तुम्हारे ताया, ताई और उनके बच्चों का क्या हाल होगा। यकीनन वो खुशी से रो पड़ेंगे। अल्लाह ना करे जो मेरे अपने रोएं। ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। यूं ही बातें करते करते हम उस कदीम इमारत के सामने पहुंच गए जहां कभी गेट के एक प्ले पर दादी की हवेली की तख्ती आवेजा हुआ करती थी। आज यहाँ कोई तख्ती थी और ना ही वो फूलों से लदी बेलें थी जो कभी गेट के ऊपर से दीवारों पर फैली हुई थी, जिनके बीच हमारा घर एक दुल्हन की तरह बना संवरा हुआ करता था। आज दीवारों के इर्द गिर्द झाड़ झंकार और गेट मिट्टी से अटा हुआ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ अब बरसों से कोई नहीं रहता। अपने घर को वीरान देकर जो कभी मेरे बचपन की खुशियों का गहवारा हुआ करता था, मेरा दिल बैठ गया। यहाँ पहुंचने से कबल जो खुशी थी वो अब काफूर हो चुकी थी। मेरे बुझे हुए चेहरे पर आसिफ ने नजर डाली और कहा, सादिया, हौसला रखो, सभी वक्त के साथ नकल मकानी करते हैं। मुद्दत के बाद आई हो, हवेली में रहने वाले अब किसी नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। हवेली में कोई चौकीदार तो होगा, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। गेट पर गाड़ी रुकवाकर हमने इर्द गिर्द देखा, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। बड़ी मायूसी हुई। भारी कदमों से वापस लौटने को थे कि जेली सड़क से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो हमारी तरफ ही आ रहा था। थोड़ी सी देर में वो हमारे करीब पहुंचा और बोला, साहब, इधर कोई नहीं आता। आज गेट पर गाड़ी खड़ी देखी तो मैं समझा कि फैज साहब आए हैं। फैज असल में मेरे ताया जान का नाम था। मैंने कहा, हाँ, मैं उन्हीं की भतीजी हूँ, घर देखना चाहती हूँ। हवेली की चाबी किसके पास है? वो कहने लगा, मेरे पास है, फैज साहब ने दी हुई है ताकि कभी कभी गेट खोलकर अंदर बाहर देख लिया करूं। जब कभी वो आते हैं तो मुझे फ़ोन कर देते हैं, मैं सफाई करवा देता हूँ। अब तो मुद्दत से उनका कोई फ़ोन नहीं आया। ये हवेली वीरान पड़ी है। उसने गेट खोलते हुए कहा, मैं लंदन से आई हूँ और ये मेरे शोहर आसिफ हैं। हम दोनों आज ही आए और सुबह होने का इंतज़ार किया और सीधे इधर आ गए।
مجھے چوکیدار کی زبانی اپنے عزیزوں کے زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا۔ چائے، پانی، جو حکم کریں، اس نے کہا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، پانی وغیرہ ہمارے پاس ہے۔ تم باہر ٹھہر جاؤ، میں ذرا اندر کا چکر لگا کے آتی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بی بی، میں ادھر ہی ٹھہرتا ہوں۔ میں ہولے ہولے قدم بڑھاتی حویلی کی اپنی گیٹ سے آگے بڑھنے لگی۔ خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز سناٹے میں عجیب لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دل کی اور ہی کیفیت ہوگی۔ وہ رہائش گاہ جہاں کبھی رونق ہوتی تھی اور ہم بچے دوڑتے پھرتے تھے، آج یہاں ویرانی کا راج تھا۔ حویلی کا اندرونی لان جو کبھی پھولوں اور بیل بوٹوں سے سجا تھا، اب زمانے کی ستم ظریفی کی داستان بیان کر رہا ہے۔ جوں جوں میں آگے جا رہی تھی، دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ گونگی بحری فضا بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ جن کے ملنے کی آرزو مجھے اتنے برس تڑپاتی رہی، نہ جانے کہاں جا چھپے ہیں۔ سارے درخت، در و دیوار، سبھی منظر گونگے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے پیاروں کے متعلق پوچھ سکتی۔ آصف خاموش سائے کی مانند مجھ سے 2 قدم پیچھے چلتے رہے۔ وہ مجھے مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لان کے کونے کے پیپل کے درخت کی طرف بڑھتے دیکھ کر آصف نے پوچھا، کیا گھر کے اندر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، مجھ میں ویران کمروں میں جانے کا حوصلہ نہیں، جنہیں دیکھنے کی شدید آرزو لیے میں یہاں آئی تھی، وہ تو جانے کہاں کھو گئے۔ اندر جا کر میں کیا کروں گی؟ ایسی ہولناکی کہ کھانے کو دوڑتی ہے۔ میں وہاں اس بینچ پر بیٹھے ماضی کے دریچوں میں گزرتی یادوں کی دنیا میں چلی گئی۔ ہمیشہ شامیر میری گڑیا چھین کر یہاں پتوں میں چھپا دیا کرتا تھا۔ بچپن بیت گیا، میں 8ویں تک پہنچ گئی، مگر گڑیا میرے ساتھ رہی۔ اسے شامیر مجھ سے چھین کر چھپاتا رہا اور میں اس کو ڈھونڈ لیتی تھی اور گڑیا ہمیشہ مجھے مل جاتی۔ مجھے آمنہ اور فریحہ یاد آنے لگے، جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کبھی بہنوں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ صبح سویرے دادی سب کو نماز کے لیے جگاتی، ہم ناشتہ کرتے اور اسکول چلے جاتے۔ ہر صبح بیدار ہونے کی بیزاری سے جان بچانے کے لیے چھٹی والے دن سے 1 روز پہلے دادی سے کہتے، کل صبح مت جگانا دادی، ہمیں دیر تک سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جانا، نماز پڑھ کے پھر بے شک سو جانا۔ وہ صبح یاد آئی جب میں اٹھی تو امی سامان پیک کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں امی؟ دوسرے شہر، جہاں تمہارے ابو کی پوسٹنگ ہو گئی ہے میری بچی۔ میرے والد صاحب اپنوں سے الگ رہنے پر اداس تھے، مگر جانا تو تھا۔ وہ جس محکمے میں آفیسر تھے، ان کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ میں بھی اپنوں سے بچھڑنے پر اداس تھی۔ دادی، تایا، تائی، شاہ میر، اس کی بہنیں، سبھی آبدیدہ تھے۔ جب ہماری گاڑی حویلی سے نکلی، میں نے بھیگی آنکھوں سے گھر کو دیکھا تھا اور ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے بھی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ یہاں پر آئے ہمیں 1 ماہ ہوا تھا اور میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا۔ ایک صبح اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی تو ابو نے آواز دی، سعدیہ بیٹا جلدی کرو اور گاڑی میں بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اسکول چھوڑتے پھر اپنے دفتر چلے جاتے تھے۔ اتنا یاد ہے کہ جو ہی میں نے گاڑی سے نکل کر اسکول کی طرف قدم بڑھایا تھا تو زور کی گڑگڑاہٹ سنی۔ ایسی خوفناک آواز اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ بس مجھے چکر سا آ گیا، جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں ایک انکل اور آنٹی میرے قریب کھڑے کہہ رہے تھے کہ شکر ہے بچی کو ہوش آ گیا۔ پھر ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیٹی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف نامانوس چہرے نظر آئے، امی ابو کہیں دکھائی نہ دیے۔ میری نظریں انہیں ڈھونڈنے لگیں۔ تمہارے ابو اور امی گھر پر ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں لے چلیں گے۔ میری حالت تسلی بخش ہو گئی تو یہ دونوں مہربان میاں بیوی مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب میں اپنے والدین کا پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتے، بس ٹال جاتے۔
سر پر چوٹ لگی تھی، میری یادداشت پر بھی اثر پڑا تھا۔ امی ابو کے سوا کچھ یاد نہ آتا تھا۔ ذہن پر زور دیتی تو سر دکھنے لگتا، کانوں میں وہی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجنے لگتی اور میں پریشان ہو جاتی۔ میری ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا ابھی اس بچی سے کوئی سوال مت کریں، رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا، از خود گھر والوں کے بارے میں بتائے گی۔ 6 ماہ بعد انکل اور آنٹی مجھے لندن لے آئے، میرا علاج ہوا، کافی حد تک میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتے تھے کہ میرے والدین زلزلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے مزید دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، کہتے تھے بیٹی آپ کو حکومت نے یہاں علاج کے لیے بھجوایا ہے، ضرور ایک دن آپ کو گھر واپس لے چلیں گے، آپ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ اور ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا۔ پھر میں نے اپنوں کے پیار کو دل میں دبا دیا، سوچا چلو پڑھائی کر لوں۔ یقین تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ضرور ایک دن میرے والدین کے پاس لے جائیں گے۔ جب میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی، بالآخر میرے انکل اور آنٹی نے طریقے سے سمجھا کر بتایا کہ بیٹی تمہارے والدین زلزلے میں ہلاک ہو گئے، اب تم وہاں جا کر زیادہ دکھی ہو جاؤ گی، بہتر ہے کہ ہماری بیٹی بن کر ہمارے پاس رہو۔ اس روز میں بہت روئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اتنے مہربان لوگوں کو اداس کر کے ہرگز نہیں جاؤں گی، جنہوں نے مجھے بیٹی بنایا، علاج کروایا۔ یہ بھی مظفر آباد کے رہنے والے تھے۔ لندن میں گھر اور کاروبار تھا۔ جن دنوں زلزلہ آیا یہ اپنوں سے ملنے کے لیے مظفر آباد آئے ہوئے تھے اور میں انہیں مل گئی۔ یہ بے اولاد تھے اور انہوں نے مجھے والدین جیسا سچا پیار دیا، مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرے سارے لوگ ختم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ دادی کی حویلی بہت مضبوط تھی، پرانے وقتوں کی۔ جہاں یہ رہائش گاہ تھی وہاں زلزلے کے نقصانات بہت کم ہوئے تھے۔ امی ابو کے سوا باقی سب لوگ سلامت تھے۔ شاید انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا یا والدین کی وفات کی تصدیق پر ان کا خیال ہوگا کہ میں بھی زلزلے کی نظر ہو چکی ہوں، خدا جانے۔ لیکن اب میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ دادی کی حویلی سے تایا نقل مکانی کر کے لاہور چلے گئے، ان کا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پایا۔ لندن آئے ہوئے مجھے 10 سال ہو چکے تھے۔ انکل اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بیمار ہو گئے تو میں اور زیادہ دکھی رہنے لگی، کیونکہ سفید بالوں اور سفید رنگت والا یہ فرشتہ صفت انسان میرے لیے ابو جیسا ہی مہربان تھا، جس نے میرا بے حد خیال رکھا تھا، اور آنٹی بھی کچھ کم محبت نہ کرتی تھی۔ یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتی۔ ان لوگوں نے کبھی اپنے عزیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، مجھ سے اب بچھڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بعد میں میرے تایا کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کا خیال تھا کہ سبھی مر چکے تھے۔ انکل جب زیادہ بیمار تھے انہوں نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے آصف سے کر دی۔ یہ لوگ اکثر انکل کے گھر آتے تھے۔ آصف نے مجھے دیکھا، پسند کیا اور مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا۔ یوں مجھے ایک اچھا جیون ساتھی ملا۔ میری شادی کے 1 سال کے بعد انکل کی وفات ہو گئی۔ ایک بار پھر مجھے اسی صدمے سے گزرنا پڑا جو والدین کی وفات کی خبر سن کر ہوا تھا۔ ایک دن مجھے اداس دیکھ کر آصف نے کہا میں تمہیں پاکستان لیے چلتا ہوں، وہاں تم اپنے گھر کو دیکھنا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کیا خبر وہ زندہ ہوں۔ اس کی یہ تسلی میرے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ میں نے 6 ماہ اور انتظار کیا، بالآخر ہم نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہاں آنے پر اداس بھی تھی اور خوش بھی کہ چوکیدار نے بتایا کہ تایا اور ان کے گھر والوں کا پتہ بتا دیا۔ ہم حویلی سے نکل کر لاہور آ گئے۔ آصف کے رشتہ دار بھی اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ پہلے مجھے تایا کے گھر لے آئے۔ جب ہم نے چوکیدار کے دیے نمبر پر فون کیا تو شاہ میر نے فون اٹھایا۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ کہا کہ آ جاؤ، ابو بھی گھر پہ ہیں، بس فوراً آ جاؤ جہاں بھی ہو۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم چچا اور چچی کے ہمراہ چلی گئی ہو، شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے کانوں میں رس گھول دیا۔ جب ہم تایا کے گھر پہنچے تو میں بہت خوش تھی اور بہت پرجوش تھی۔
مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تایا اور تائی نے بے حد سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ پیاری دادی اس جہان میں نہیں رہی تھی۔ آمنہ اور فریحہ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شامیر نے اپنی بیوی سے ملوایا، وہ بھی بڑے نپے تلے انداز میں مجھ سے ملی۔ صرف ایک شامیر ہی تھا جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، باقی سب لوگ اتنے اجنبی ہو گئے تھے جیسے کہ وہ میرے زندہ لوٹ آنے پر دکھی ہو گئے ہوں۔ میں اپنوں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ دوڑ کر گلے لگائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ تائی نے کہا، آج دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، شام سے پہلے جانے نہیں دوں گی۔ میرے دل نے جھرجھری سی لی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئے تھے، کہ یہ میرے اپنوں کا گھر تھا، میرا میکا تھا۔ ابو امی نہ رہے تو کیا ہوا؟ تایا تائی بھی تو ماں باپ جیسے ہوتے ہیں۔ ابھی میں حیرت میں تھی اور تائی کو دیکھ رہی تھی کہ تایا نے بیوی کو گھر کا، ارے بھائی لندن سے وہ بھی چند دنوں کے لیے آئے ہیں، انہیں 100 کام ہوں گے، اوروں سے بھی ملنا ہوگا، ہمارے گھر رہنے تھوڑے ہی آئے ہیں، احمق ہو تم بھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا اگر جانا ہے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، جب فراغت ملے پھر آ جانا، یا پھر ہمیں فون کر دینا، جہاں ٹھہرے ہوگے ہم ملنے آ جائیں گے۔ میرا دل جو اتنے برس سے ان لوگوں سے ملنے کو تڑپ رہا تھا، دھڑکنا بھول گیا۔ آصف نے کہا، تایا جی آپ فکر نہ کریں، یہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں، ہم وہاں ٹھہر جائیں گے۔ شامیر نے محسوس کیا کہ اس کے والدین نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر وہ چپ تھا، شاید اپنی بیوی کی وجہ سے جو تیوری چڑھائے بیٹھی تھی۔ ملازم نے ہمارے سامنے چائے رکھی، مجھ سے وہ چائے نہیں پی گئی۔ آصف نے بھی کہہ دیا، انکل میں چائے نہیں پیتا۔ ہم چلنے کو تیار ہوئے تو تائی نے بے جان آواز میں کہا، بیٹا کبھی کبھی لندن سے فون کرتی رہا کرو، آمنہ اور فریحہ کو بتاؤں گی کہ تم آئی تھی تو وہ دکھ کریں گی کہ تم سے نہ مل سکی۔ میں اور حیرت زدہ ہو کر ان کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ انہیں ابھی فون کر کے کیوں نہیں کہتی کہ آ جاؤ دیکھو کون آیا ہے، سعدیہ آئی ہے اور وہ زندہ ہے، لندن سے ملنے آئی ہے۔ تو یہ تھے اپنے جن سے ملنے کو میں رویا کرتی تھی۔ آصف سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جس سے کہا کرتی تھی کہ دعا کرو میرے اپنے زندہ ہوں اور مجھے مل جائیں۔ میں بہت دن ان کے پاس رہوں گی۔ ہم تایا کے گھر سے نکلے تو مجھے بہت خجل دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، رنج مت کرو اور شکر کرو کہ یہ لوگ زندہ ہیں، زلزلے میں چلے نہیں گئے۔ تبھی میرے دل نے کہا، کہاں زندہ ہیں؟ جب تک ان سے نہیں ملی تھی تب تک یہ زندہ تھے میرے دل میں، مگر اب زندہ مل گئے تو لگتا ہے میرا دل بھی دادی کی حویلی کی طرح خالی اور ویران ہو گیا۔ چوکیدار کا شام کو مجھے فون آیا، بولا، بی بی آپ گئے تھے اپنے تایا کے گھر مگر دوبارہ نہیں جانا۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے کہ آپ کا پتہ اور فون نمبر ان کو کیوں دیا۔ آپ کا جائیداد میں حصہ ہے نا، انہیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنا حصہ لینے نہ آئی ہوں۔ میں نے کہا، بابا ان سے کہنا مجھے اپنا حصہ نہیں لینا، اطمینان رکھیں، میں تو صرف ملنے آئی تھی۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب دوبارہ اپنوں سے ملنے کی آرزو نہیں کروں گی۔